आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आपकी मेज़बान फ़रा इकरार आपको इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। आज 27वां रोज़ा भी इफ्तार की जानिब बढ़ रहा है। हम 28वें रोज़े में दाखिल हो जाएंगे कुछ घंटों के बाद। और गुज़िश्ता रात में तमाम मुसलमानों ने तमाम दुनिया में बहुत सी इबादत की, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और जब इबादत की जाती हैं तो उसके नफ्स पर यानी आपकी ज़ात पर, आपके क़ुलूब पर यानी दिलों पर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। वो असरात क्या होते हैं, वो किस तरह से आपको ज़िंदगी में भी फ़ायदा देते हैं, आपकी बाद में आने वाली ज़िंदगी के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होते हैं, उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे बहुत ही अजीज़ मोहतरम उस्ताद सैयद सरफराज शाह साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। शाह साहब से जानते हैं कि नफ्स पर क्या असरात होते हैं, क़ुलूब पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का करम, अल्लाह का हम सब पे करम ही रहे, यही दुआ है। अभी हम बात करें इबादत की तो गुज़िश्ता रात तकरीबन तमाम मुसलमानों ने इबादत में गुजारी होगी। क़ुलूब और नफ्स पर इसके असरात क्या होते हैं और क्या सिर्फ फ़र्ज़ इबादत के असरात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी फितरत में एक चीज़ मौजूद है कि इंसान किसी न किसी ऐसी सुप्रीम पावर की तरफ देखना चाहता है जो नाकाबिल शिकस्त हो और इंतहाई ताकतवर हो। तो तकरीबन तमाम अक़वाम, तमाम मज़ाहिब, उनमें रब ताला का कॉन्सेप्ट मौजूद है और मज़े की बात यह है कि तकरीबन हर मज़हब में रब को यकता व वाहिद ही गिना गया है। ये और बात है कि कुछ लोगों ने बुतों को घर लिया, उनको शरीक ठहरा दिया अल्लाह का, शरीक के सेंस में कि वो ये तवक्को करने लगे कि शायद इनसे हमें मदद मिलती है, ये हमें लुक आफ्टर करते हैं। ये शिर्क है। लेकिन कॉन्सेप्ट उनके यहाँ भी अल्लाह का एक ही का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह एक है। सही। हिंदू जहाँ बुत परस्ती सबसे ज़्यादा है जी। वो भी अपनी ज़िंदगी में आपको एक चीज़ रेफर करते नज़र आएंगे जी। कि ऊपर वाला। बेशक बेशक। ऊपर वाले को वाहिद जानते हैं। सही। तो इंसान हमेशा ये चाहता है कि मेरी बैकिंग पर एक ऐसी क़ुव्वत हो जो सुप्रीम हो, जिससे बड़ा कोई ना हो। बेशक। वो उसे एक तसल्ली और तस्कीन दिए रखती है, उसके लिए हौसले का मूजिब बनती है। वाह। जब वो इबादत करता है उस सुप्रीम ताकत की, सुप्रीम हस्ती की, तो उसके अंदर एक तस्कीन पैदा होती है, एक ज़हनी सुकून आता है उसको, और उसको एक अंदर से तक़वियत का एहसास होता है कि रब है जो मेरे मुश्किल के वक्त मेरी मदद करेगा, जो मेरे बिगड़े काम संवारता है, जो मुझे लुक आफ्टर करता है। तो ये इबादत का एक पहलू तो इंसान की साइकोलॉजी पर मरतब होता है कि उसको एक तमानियत का एहसास होता है, एक तस्कीन का एहसास होता है, क़ुव्वत का एहसास होता है। जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं, तो ये हमारे अंदर एक ऐसी क़ुव्वत भर देता है जिससे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
حالات کے ساتھ لڑنے کے قابل رہتے ہیں. اب دیکھیے انسان کی زندگی میں نمازیں، فرض نماز 5 ہیں، چھٹی نفل ہے تہجد کی. یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کی ذرا ترتیب ملاحظہ فرمائیے. کہ انسان رات بھر کا سویا ہوا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، بالکل، لیکن وہ صبح ہوتے ہی جو پہلی نماز پڑھتا ہے وہ سب میں مختصر ترین نماز ہے، اور اس کے بعد انسان اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے. جب ہم ہوتے تو فریش ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ایک حوصلہ ہمیں مل جاتا ہے، اور وہ حوصلہ جو ہے وہ اٹ کیپس اس گوئنگ. ہم حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں، مسائل سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ فریش ہوتے ہیں اس لیے فجر اور ظہر کی نماز میں جو وقفہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. صحیح. تو جب دن اپنے سورج نصف النہار پہ آتا ہے، اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہم پھر اللہ کے حضور آ جاتے ہیں اور اس کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ حوصلہ دوبارہ سے ہمارا رینیو ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہے، ہم نے اپنے مسائل، اپنی تکالیف وہ رب کے حضور پیش کر دی، اللہ انہیں حل کر دے گا. تو یہ جو احساس ہے کہ اللہ حل کرے گا وہ ہمیں ایک نیا حوصلہ دیتا ہے، اور ہم جا کے پھر اپنی زندگی، عملی زندگی میں پھر جد و جہد پر لگ جاتے ہیں. اب ظہر اور عصر کے درمیان مقابلتاً وقت کم ہے، تو چونکہ تھک کے رینیو ہوا ہوتا ہے ہمارا اسٹیمنا، وہ تھوڑے عرصے میں، تھوڑے وقت میں ہی ایگزاسٹ ہونے لگتا ہے. تو عصر کا نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہ حوصلہ رینیو ہوتا ہے. اس کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا ٹائم ہے. اب یہ چیز ساری کی ساری، اس کا امپیکٹ سائیکولوجیکل ہے. ہمیں ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ بڑی صحیح رہتی ہے، زبردست. مینٹل ہیلتھ بڑی صحیح رہتی ہے کہ ہم وہ مسائل جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں ان کو دن میں 5 بار اپنے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اور دعا کر کے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے مسائل حل کر دے گا. یہ جو ایک احساس ہے یہ بڑا ضروری ہے انسان کو چلائے رکھنے کے لیے، وہ حوصلہ دیتا ہے. اسی طرح اس کے اثرات جسمانی بھی ہیں. یہ طے شدہ بات ہے، سائنس تسلیم کرتی ہے کہ نماز یوگا کی سب سے ایڈوانس فارم ہے. واہ، زبردست زبردست. اور آپ دیکھیے کہ جو نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں بہت کیلکولیٹڈ چیز ہے. اس کو کبھی اس اینگل سے دیکھیے، نماز عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اس کو اس سے ہٹ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے. عقیدہ ہمارا بے شک نماز کے لیے احترام اور اہتمام دونوں قائم رہیں گے، لیکن اس کو دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی یوگا ہے جو انسان کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن کو کیا بات ہے بہت کنٹرولڈ طریقے سے اس کو قائم و دائم رکھتی ہے. ماشاءاللہ. تو یوں ہماری جسمانی صحت بڑی اچھی رہتی ہے. وہ پابند نمازی جو بچپن سے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، کبھی ان کے جسم کو دیکھیے، وہ
جتنی بھی عمر ان کی ہو جائے اس کے باوجود وہ بڑی اسمارٹ نظر آتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ 5 وقت وہ یوگا تو ایک وقت کریں گے تو یہ 5 وقت نماز پڑھیں, کتنی عمدہ بات ہے. اب عبادت کی تو آپ نے اتنی اچھی ہمیں ڈیٹیل چیز سمجھا دی کہ کس طرح آپ کے جسم پر ذہن پہ اثر ہوتے ہیں. پھر ہم اللہ کے حضور جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم توبہ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دن بھر میں کبھی خیال آ جائے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو کیا توبہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے؟ یقینی طور پر یہ توبہ کا ہمارے ذہن پر, ہماری سائیکالوجی پر بہت حیران کن اثر ہے. اچھا. جب ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں صحیح, تو ہمارے ذہن پر ایک عجیب سا ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے کہ میں غلط کام دوبارہ نہیں کروں گا, جی, کہ میں نے رب سے ابھی تو وعدہ کیا ہے. جی. تو یہ ہمیں روکتا ہے اور رفتہ رفتہ ہم تمام برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں. واہ, کیا بات. توبہ کرتے رہنا چاہیے, یہ ہمیں صحیح راہ پر جانے میں خاصی مدد کرتی ہے. بے شک. اور ابھی تو ہم تازہ تازہ اللہ تعالیٰ سے رات بھر توبہ کرتے رہے تو ابھی اچھے اعمال کی طرف آئیں گے. کچھ اور سوالات بھی ہیں. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے لاجک اور حکمت کیا ہے؟ دین اسلام یہ دین حق ہے, اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا, اور اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں بڑی شدید قسم کی مشکلات کو بھی فیس کیا, اذیتیں بھی اٹھائیں, لیکن اپنا مشن مکمل کیا. بے شک, بے شک. یہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے, جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شکر گزاری کی جائے وہ کم ہے. تو یہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے ہمارے درود شریف کی, بے شک, جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم درود السلام بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ شکر گزاری ہے, اس کا اظہار ہے شکر گزاری کا. تو اس کو پڑھنا چاہیے. یہ ہماری طرف سے جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس کا تو توجیہ بنتی ہے, لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا, وہ صرف سوچتا ہے اور کام ہو جاتا ہے, ارادہ باندھتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرشتے اس کے احکامات کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. لیکن رب کی ایک مصروفیت ہے, اور وہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے, درود السلام بھیجتا ہے. تو جو کام رب تعالیٰ خود کر رہا ہے اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ درود شریف کہیں رائے گا نہیں جاتا ضرور, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش کیا جاتا ہے. تو درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ شکر گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور. یہ تو ایسی عبادت ہوگی جو ہم اٹھتے بیٹھتے, گاڑی چلاتے, کہیں کچھ ہر کام حال میں کرتے کر سکتے ہیں. ایک سوال دیکھنے والوں کی طرف سے آیا ہے کہ جب کبھی بہت زیادہ لوگوں سے میل جول ہوتا ہے, بیٹھنے لگتے ہیں ایسے لوگوں میں, تو اندر سے محسوس ہوتا ہے دل جیسے خالی خالی سا ہو گیا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. جب ہم لوگوں کے درمیان زیادہ اٹھے بیٹھیں گے, لوگوں سے میل جول زیادہ ہوگا, صحیح, تو ہماری دنیاوی مصروفیات بڑھ جائیں گی, اور جب دنیاوی مصروفیات بڑھیں گی تو رب کی طرف دھیان کم ہو جائے گا. اور یہ کھیل ہے جو ہمیں اندر اپنا بڑھا ہوا ایک وزن بڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ گویا ہم اندر سے بھرے گئے ہیں. وہ اصل میں لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ جب ہم یا ہمارا دل جو بھی کہنا چاہیں آپ, اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے, اور ہم رب کے بارے ہی میں
سوچتے ہیں، اس کے کلام کو دل میں پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ کا. یہ ہمارا ایک کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ اسٹیبلش ہے. لیکن جب ہمارا دھیان دنیا کی طرف لگ جائے گا تو پھر یہ لگاؤ کم ہو جائے گا. اسی لیے فقیر لوگ خلق خدا سے دور بھاگ جاتے ہیں. اور جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے. تو یہ فقیر لوگ خلق خدا سے دور رہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ میں کمی آتی ہے جو انہیں گوارا نہیں. صحیح. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عبادات میں مصروف رہتا ہے، پھر نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ رب سے دوری ہو جاتی ہے، عبادات کی توفیق ویسے نہیں رہتی. اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں؟ انسان کی اپنی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں؟ شیطان بہکائے گا. صحیح. کسی بزرگ سے یہ کمپلینٹ کسی نے کی تھی کہ مجھے برے خیالات آتے ہیں، اور تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ ظاہر کرتا ہے اچھا کہ تم خالی نہیں ہو. صحیح. چور اور ڈاکو وہیں جائے گا جہاں کچھ مال موجود ہوگا. تو اگر تمہارا لگاؤ رب کی طرف ہے، رب کے ساتھ ہے، تو شیطان بہکائے گا. صحیح. انعام تو اسی چیز کا ہے کہ ہم شیطان سے کس طرح لڑ کر اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں. تو رب کے ساتھ لڑنا چاہیے. صحیح. ایسی کیفیت آ جائے تو بھی بغیر یہ فکر کیے کہ میرا لگاؤ کم ہے یا زیادہ، جی میرے یکسوئی کم ہے یا زیادہ، بے شک. رب کی طرف رجوع رکھنا چاہیے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ عرصے. یعنی اگر الجھے ہوئے بھی ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، تو پھر بھی کوشش کریں اور اللہ کے کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے دوبارہ سے. صحیح. انسان کا نفس بڑا سرکش ہوتا ہے، بعض اوقات ماننے میں نہیں آتا، پھر اللہ کے قرب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ سرکش نفس جو ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے؟ اس پہ تقریباً ہر پروگرام میں آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے. جی. میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ نفس کو قابو کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی ہر بات کی نفی کر دی جائے. صحیح. تو جب آپ ہر بات میں اس کی نفی کر دیں گی جی تو کچھ عرصے میں یہ ٹیم ہو جائے گا. صحیح. پھر یہ سر نہیں اٹھاتا. ہے تو یہ بڑا ہی مشکل کام کہ جو دل چاہ رہا ہے اس کو ہم روکیں اور رب کی رضا کے مطابق کام کریں، لیکن یہی ریاضت ہے جو پھر اللہ کے قریب لے جاتی ہے. ابھی لوگ یہ خیال نہیں رکھتے کہ ذریعہ معاش جو ہے اس میں کہیں ایسا تو نہیں ملاوٹ ہو رہی ہے، کوئی حلال چیز ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا خیال نہیں رکھتے. ذرا یہ سر ہمیں بتائیے گا کہ کتنی اہمیت ہے اور خاص طور پر آپ کے ذہن پر، قلب پر کیسا اثر ہوتا ہے حلال رزق کا؟ اب رزق حلال، لقمہ حلال کتنا امپورٹنٹ ہے وہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اگر کسی آدمی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں جو کچھ میں ارن کرتا ہوں وہ 100% حلال ہے یا کہیں کوئی آمیزش ہو گئی ہے اس میں. کیونکہ لقمہ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس کی اہمیت تو اس سے ظاہر ہو جاتی ہے. صحیح. اسی طرح بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو غلط کام ہم کر رہے ہیں، جی. گناہ کر رہے ہیں، جی. چھوٹا سا ہے، لیکن ہر گناہ کے نتیجے میں ہمارے دل پر جو ایک سیاہ داغ لگے گا، اللہ اللہ، تو بار بار داغ لگتے جائیں گے حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ دل ہی سیاہ ہو جائے گا پورے کا پورا. تو اگر ہم اس بات پہ نظر رکھیں کہ گناہ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، صحیح، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. میں اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں. صحیح صحیح. ہمیں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو، یہ ٹیمپٹیشنز آتی ہیں مختلف، تو
وہ ٹیمپٹیشنز عام طور پر وہ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں غلط راہوں پہ لے جاتی ہیں. ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف بلاتی ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے؟ تو شاہ صاحب بچا کیسے جائے؟ وہی شیطان والی بات آ گئی کہ وہ تو بہکاتا رہتا ہے. ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہر وہ بات جو قرآن پاک، حدیث، سنت اور صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہے، صحیح، وہ درست نہیں ہے. ٹھیک. تو جو ہمارے اندر سے ایک خواہش ابھرتی ہے جی، کہ ہم یہ کر لیں، اگر وہ اس کسوٹی پر پوری نہیں اتر رہی تو اس کی طرف نہیں جانا ہے. ہمیں اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا. تو اپنی ذات کے ساتھ ہم لڑتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر لڑنا نہیں پڑتا. صحیح. پھر ہمارا نفس اور شیطان قابو میں آ جاتا ہے، پھر وہ نہیں بہکا پاتا. کیا بات ہے. لیکن اس کے لیے ایک لمبا عرصہ اور بڑی پرخلوص جنگ لڑنا پڑتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ابھی رمضان المبارک میں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ کچھ انسان بڑے شریر ہیں، شیطان تو ان کو نہیں کہوں گی، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، دو طرح کی شیطان ہیں. جو بڑا شیطان ہے وہ تو قید ہو جاتا ہے. جی. جو شیطان ہمارے اندر رگوں میں دوڑتا ہے اس کو قابو کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے. ہمیں تو وہ آزاد رہتا ہے. یہ بڑا شیطان ہے جو قید ہو جاتا ہے. صحیح، یعنی جو ہمارے اندر موجود ہے وہ رہتا ہے. وہ رہتا ہے، اس سے لڑنا ہوتا ہے. یہ روزہ اس میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. روزہ واحد عبادت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب، چاہے وہ مین میڈ ہوں یا ڈیوائن ریلیجنس ہوں، ان سب میں یہ فرض ہے. جی بالکل. اور روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کی روحانیت کی پروموشن میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. بڑی تیزی سے روحانی ترقی ہوتی ہے انسان کی. اور اسی لیے جو اسلام میں نیک لوگ گزرے ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، جناب حضرت نظام الدین اولیاء، دہلی میں ہیں. آپ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو ایک بار احساس یہ ہوا کہ یہ روزہ مجھے محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ باڈی عادی ہو گئی، جی، ذہن بھی عادی ہو گیا. صحیح. تو آپ نے پھر اس روزے کی شدت کے احساس کو قائم رکھنے کے لیے یہ کیا کہ ایک دن روزہ ایک دن کھانا، ایک دن روزہ ایک دن کھانا، تاکہ جسم کو اس کا احساس ہو. تو یہ روزہ ایسی چیز ہے. ایون عیسائیوں کے یہاں جی بالکل اوریجنل 30 روزے ان پر فرض تھے. جی. انہوں نے ان کے جو مذہبی اکابر تھے، یوں کہیے آپ، صحیح، انہوں نے دیکھا کہ یہاں فلسطین میں موسم میں شدت ہوتی ہے. اس شدت میں روزہ رکھنا دشوار ہے، تو روزوں کی تعداد بڑھائی. صحیح. اور روزوں کو فکس کر دیا اس میں سردی میں. اچھا. اس لیے جو عیسائیت ہے اس میں روزے دسمبر میں آتے ہیں، نومبر سے شروع ہوتے ہیں، دسمبر تک چلتے ہیں. صحیح. اس کے بعد ان کے یہاں ایک بادشاہ تھے، جی. ان کا کچھ مشکل میں تھے وہ، تو انہوں نے منت مانی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام ان کا پورا کر دیا. تو انہوں نے روزوں میں مزید اضافہ کر دیا. تو یوں ان کے روزوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ سردی میں آ گئے. یہودیوں کے یہاں روزہ ہے، ایون ہندوؤں کے یہاں اس کو برت کہتے ہیں. جی. وہ روزہ ہی ہے ان کا. وہ سنسکرت، چونکہ ہندی ڈیرائیو ہوئی بھی ہے سنسکرت سے، تو آپ کو ہندی میں خاص طور پہ جو ان کے مذہبی اصطلاحات ہیں وہ سنسکرت ہی کی ملیں گی.
درست. ان کے یہاں بھی سادھو بہت روزے رکھتے ہیں کثرت سے. جی جی جی. تو یہ روزہ روحانیت یا روح کی تطہیر کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے یہ بہت اچھا ٹول ہے کہ جو آدمی روزے کثرت سے رکھتا ہے اس کے اندر روحانیت بڑی کمال کی پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے. ابھی پورا رمضان ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور بعد میں بھی ہم جو روٹین ابھی بنی ہے اس کو برقرار رکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ پڑتے ہیں، یا کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل پر رقت طاری ہی نہیں ہوتی، کبھی رونا نہیں آتا، تو دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ جو آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے، عبادات کثرت سے کرتا ہے اور پورے آداب کے ساتھ، اس سے دل رقیق ہوتا ہے. یہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ رقیق نہ ہو دل اس کا. ابھی ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کبھی کسی کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے، روحانی کیفیات میں کمی آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان وہموں سے نکل جانا چاہیے انسان کو. پاکستان میں الحمدللہ بہت اوور ویلمنگ میجورٹی ہے مسلمانوں کی. بے شک بے شک. تو ہم مسلمان بھائیوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، تو اس وہم سے نکل جانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ چیزیں شدت پکڑتی جا رہی ہیں جو در حقیقت ہندوانہ رسومات ہیں یا ہندوازم کے اندر یہ تمامات ہیں. ہم اب شگون لینے لگ گئے ہیں. مسلمان کبھی نہیں شگون لے گا، نہ لینا چاہیے اسے. صحیح. اور اسی طرح ہمیں ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا، کسی نے ہم پہ تعویذ کر دیے. کہ ہمارا رب الحمدللہ سب سے طاقتور ہے، وہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ مخلوق خالق سے طاقتور ہو جائے. بے شک بے شک. علوم بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب اگر کوئی ہمیں فائدہ نہ دینا چاہے تو کوئی ہمیں فائدہ پہنچا نہیں سکتا. بے شک. اگر رب ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کسی میں ہمت نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا دے. سب من جانب اللہ ہے. صحیح. تو جب ہمارا رب اتنا طاقتور ہے تو ہمیں ان چیزوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. رب سے مانگنا چاہیے، رب سے دعا کرنی چاہیے. اب وقت انتہائی کم ہے، میرے خیال آخری سوال کا ہی وقت ہمارے پاس بچ رہا ہے. عبادت کا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے؟ عبادت کے لیے اہتمام کیا کیا جائے؟ کیا صحیح عبادت کرنے کا طریقہ ہے؟ ہمیں کہیں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کہیں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں سکھایا بلکہ خود بھی اختیار فرمایا، تو جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات فرماتے رہے اس سنت پر آنکھیں بند کر کے ہم عمل کر لیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام ٹرینڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، تربیت فرمائی تھی صحابہ کی. تو جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا وہ اختیار ہمیں کر لینا چاہیے. تو ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک دن پہلے جملہ ایک کہا تھا کہ مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لائٹ ہاؤس ہیں. بالکل بالکل. جیسے لائٹ ہاؤس طوفان میں پھنسے ہوئے جہازوں کو ساحل کا راستہ دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں جہاں کوئی شک آ جائے، کسی چیز کا پتہ نہ چلے،
تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لیں تو گائیڈنس پوری مل جائے گی، ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بہت ہی عمدہ بات بتائی، اور ہمارے پاس تو قرآن پاک بھی موجود ہے اور اس کے بعد سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور آج بڑی تفصیل سے شاہ صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا کہ عبادات کا انسان پر اثر کیسے ہوتا ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اور یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھلے شیطان وسوسے پیدا کرتا رہے، بھلے شیطان آپ کو بہکاتا رہے، لیکن آپ اگر اپنی نیت پر قائم رہیں اور تھوڑا سا مشقت کر لیں، کوشش کر لیں، تو رب تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔